یہ جناب جو ملاد شریف میں مہمان آئیں گے ان کے لیے سارا کچھ اس میں کار کی آمد دلدار کی آمد شفیعنا صلی ہم میلاد کہتے کسے ہیں تو میلاد کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی یہ میلاد کے لیے ساؤنڈ سسٹم کی تیاری کر رہے ہیں اور کل جناب جو ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. سو آج کے بلاگ میں ہم پراتو میں جو ہے نا ملاد شریف منانے کی تیاری میں پراتو شاہ اٹلی جی ابھی ہم ساؤنڈ وغیرہ سسٹم سیٹ کرنے لگے ہیں. دیکھیے گاڑی ہے اس کے اندر پانی وغیرہ میں رکھ لیا ہے. لو جی ابھی ہم نکلنے لگے ہیں ملاد شریف کی کو سٹارٹ کرنے کے لیے. جا کے میں بھی ساؤنڈ سسٹم سیٹ کروں گا گاڑی میں. ادھر ساؤنڈ سسٹم چلا گیا آگے آپ دیکھ رہے تھے گاڑی میں سارا ہم ساؤنڈ سسٹم وغیرہ پانی وغیرہ رکھ رہے تھے. ابھی ہم نکلنے لگے ہیں. یہ امام صاحب تھے ہمارے مسجد کے یہ بس ابھی سٹارٹ کرنا ہے. 11 بجے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. گائے دیکھیں مجاہدین لگے ہوئے ہیں. ساری پیکنگ ہو گئی ہے لنگر شریف کی. یہ جناب جو ملاد شریف میں مہمان آئیں گے ان کے لیے یہ ساری چلو جی گائے ساؤنڈ سسٹم سیٹ ہو گیا. ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے سارا ملاد لے کے جلوس لے کے. سارے بھائی یہاں پہ آ گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں. ابھی بس تھوڑی دیر تک ہم نکلنے لگے ہیں انشاءاللہ. organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie per tutti, grazie per l'attenzione. یا نبی یا نبی musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Per noi, per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie ai cittadini italiani.
सरकार की आमद, दिलदार की आमद. हाँ जी, ये है यहाँ पे भी हल्का फुल्का नाश्ता जो उसका इंतज़ाम किया गया है. ये हमारे मुजाहिद हैं जो कि थक के बैठ के भी पानी पी रहे हैं. इन्होंने ये सारा देखें, ये इसकी कर दी है, सारी तैयारी कर दी है. अभी बंदे आएंगे यहाँ पे, खाएंगे पिएंगे, फ्रेश होंगे. ये फ्रेशमेंट के लिए है ये सारा अभी सिस्टम. इसके बाद जो है खिताब होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम होगा, और फिर उसके बाद लंगर शरीफ होगा इंशाअल्लाह. तो ये है स्टॉल जिस पे ये देख सारा कुछ इसमें चाय भी है, पानी भी है, रस गुलाब जामुन है, और सारी मिठाई है, जलेबियां हैं, पकोड़े हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. जी, ये हमारा जुलूस दाखिल होता जाता है. साला या रसूल अल्लाह. ये है हमारे मुजाहिद हक चारिया, या अली, मरहबा 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 मरहबा. बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह. आ जाओ जी, खाना खा लो. अभी सारे दोस्त आ रहे हैं और ये खाना खा रहे हैं. आराम ना, आराम ना. ये सारे भैया आ गए. ये हमने हाल में ये साउंड सिस्टम को सेट कर लिया. इटालियन है तो यहाँ पे गाड़ी में हमारा अपना सिस्टम था साउंड सिस्टम. ये ग्राउंड जो हमने रेंट पे लिया. यहाँ पे सारे भी बंदे बाहर खाना खा चाय पी रहे हैं, तो वो उधर से आ जाएंगे. और फिर हम जो है ना यहाँ से फिर जो स्पेन से आए हैं स्पेशल मौलवी, वो जो है ना यहाँ पे हमें खिताब सुनाएंगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम सारा सुनेंगे इंशाअल्लाह. अब वो उतार وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. हेलो सेट कर दिया. और अभी ये नमाज़ पढ़ रहे हैं. जो 2 जमातें होंगी, बच्चे खेल रहे हैं, और ये एक और जमात होगी उसके बाद. ठीक है, उसके बाद मैं भी Noi vogliamo invitare al signor Simone Mangano. Ringrazio veramente il nostro assessore Comune di Prato che lei ha partecipato a questo perché è anche è venuto qua il nostro ambasciatore per fare manifestazione. Grazie, buongiorno a tutti voi, un benvenuto da parte del Comune di Prato e un augurio per una buona festa. Traduce alla fine o traduce adesso? Ah, benissimo. Quindi un augurio, un saluto, un ringraziamento da parte del Comune di Prato. Per noi è estremamente importante che tutte le persone che vivono, lavorano sul nostro territorio abbiano la possibilità di professare la propria fede religiosa. La legge più importante del nostro paese, la nostra Costituzione, garantisce a tutti la libertà di culto.
ed è vero che per voi è più difficile che per altri poter esercitare questa libertà, perché non sempre i luoghi di culto sono riconosciuti come tali, ma sono spesso delle associazioni. Noi vogliamo favorire questo percorso, questo incontro, così tutte le volte possiamo dare un piccolo aiuto alle vostre occasioni di festa, che poi sono occasioni di festa per tutta la città, non soltanto per voi. Noi siamo al vostro fianco, lo facciamo ovviamente per la festa di fine Ramadan, lo facciamo per la festa del sacrificio. Quest'anno c'è stata anche questa festa per il compleanno del profeta. Per noi questo vuol dire fare parte dello stesso luogo, vivere nella stessa città, non necessariamente avere la stessa religione, ma vivere sotto lo stesso tetto, sotto lo stesso cielo e avere gli stessi diritti. Quindi questa collaborazione non è, come dire, un favore da parte del comune, ma è quello che il comune può e deve fare nei confronti delle persone che vivono sul nostro territorio. Un ringraziamento anche al gestore del pattinodromo che ha dato una mano anche lui. Grazie a chi ho cucinato, io ho mangiato, sono arrivato qui a mezzogiorno, quindi ho mangiato un po', vi chiedo scuse. Grazie a chi ha cucinato e al modo in cui avete poi festeggiato, perché sia la polizia municipale, la questura, tutti erano assolutamente soddisfatti e contenti di come si fosse svolta questa mattinata. Nel nostro linguaggio, chiedo scusa, questa sarebbe una processione, no? In qualche modo avete fatto una processione, è una festa ed è quello che deve comunque legarci. Finisco, perché sto parlando troppo. Abbiamo fatto un importante progetto che finirà ora a dicembre, un progetto che si chiama Embrace, con ragazzi delle scuole superiori di diverse religioni. C'è anche un giovane ragazzo pakistano che partecipa insieme a tanti altri, e in questo progetto è emerso quanto è importante poter festeggiare per le persone che vivono qui ma non hanno la nazionalità italiana, non hanno la lingua italiana come prima lingua, non hanno la religione cattolica, hanno un altro tipo di religione. Com'è importante festeggiare le feste della propria cultura di appartenenza. Noi vorremmo che questo fosse la normalità per tutti, per tutte le persone che vivono qui. Quindi il ringraziamento lo facciamo noi e rimandiamo alla prossima occasione di festa, così come abbiamo fatto pochi mesi fa nei vari parchi e giardini della città in occasione della festa del sacrificio, per una partecipazione anche del resto della città, non soltanto vostra. Grazie davvero e buona festa ancora. Grazie mille Simone. Adesso इंशाअल्लाह ज़वजल कलाम पाक सुनेंगे। इमाम इस्लाम भाई तवज्जो के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात ख़ानी के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला
جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم تو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 گلابی ہنستا چہرہ ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ جڑتے ہیں منہ سے پھول ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ جڑتے ہیں منہ سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد آقا کی آمد
نور کی آمد پر نور کی آمد اس نور کی آمد بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جادو میں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جادو میں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں اپنے خزانے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا 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 سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان جامعۃ المدینہ اسپین کے استاذ ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اسپین سے تشریف لائے ہیں تمام اسلام بھائی ہو سکے توجہ کے ساتھ ان کا بیان سنیے گا ماشاءاللہ بڑا لطف اندوز بیان فرماتے ہیں آپ توجہ کے ساتھ قائم دائم رہیں گے تو انشاءاللہ بیان میں مزہ بھی آئے گا قائم دائم کیوں نہ رہیں حضور کا میلاد ہے کیوں جی انشاءاللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سیدی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے یا نبی یا نبی مرحبا مرحبا آمین تیرے نال میری بھی مشکل آسان آمین سارے میرے جے دکھی دے نال انہاں سارے بھراواں
آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منعقد ہے اور بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. بالخصوص جیسے کہ میرے علم میں لایا گیا کہ یہ اٹلی کی تاریخ میں پراتو کے اندر یہ پہلی مرتبہ جلوس میلاد ہوا. بے شک بے شک بے شک. انشاءاللہ یہ زمین بھی گواہ ہوگی، یہ آسمان بھی گواہ ہوگا، یہ ذرے بھی گواہ ہوں گے انشاءاللہ، ہیں یہ فضائیں بھی، یہ نظارے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے عاشقوں نے اس سرزمین کے اوپر بھی میلاد منایا ہے. سرکار کے میلاد کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں میلاد کی تعریف بیان کر دوں تاکہ ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جائے، کیونکہ بہت سارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں میلاد کیا چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. ہم میلاد کہتے کسے ہیں، تو میلاد کی تعریف کیا ہے. اعانۃ الطالبین کے اندر شیخ محقق فرماتے ہیں کہ میلاد کیا ہوتا ہے. ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القراءۃ الکریم وروایۃ من الاخبار الواردۃ فی ولادۃ نبی من الانبیاء وفی ولادۃ ولی من الاولیاء ومدحهم بافعالهم واقوالهم. فرمایا میلاد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جمع ہو کر قرآن پاک سے جو میسر ہو تلاوت کرنا، پھر انبیاء میں سے کسی نبی کی ولادت کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں، جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کا بیان کر دینا، یا اولیاء میں سے کسی ولی کی ولادت کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں ان کا ذکر کرنا. ومدحهم بافعالهم واقوالهم، اور ان کے قول اور فعل کی مدح کو بیان کرنا. بس یہ میلاد ہے. اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کی نعت شریف پڑھتے ہیں اور حضور کی ولادت کے واقعات اور حدیث بیان کرتے ہیں اور آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ کے تو دعا مانگتے ہیں. کیا اس میں کوئی ناجائز چیز ہے؟ نہیں. قرآن ہے، نعت ہے، دعا ہے، حضور کا ذکر ہے. اور فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، میں کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جو صالحین کے آقا ہیں ان کے ذکر کے بعد کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی کہ جن کے صدقے میں پرہیزگاری سب کو ملی، جن کے صدقے میں ہم نیک بنے، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ وہ میلاد کہ اس میلاد کو رب نے خود منایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، دو مقامات کے اوپر اللہ پاک نے اجتماع کیا ہے. ایک اجتماع اللہ پاک نے جو فرمایا تھا وہ تھا توحید کا اجتماع، جس کو پارہ 9 کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، ذریت کو جمع کیا. وہ ذریت اللہ پاک کا مطلب جو ابھی پشتوں کے اندر تھی، یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ساری انسانیت کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے عہد دیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون انکار کرتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. یہ تھا ایک توحید کا اجتماع جس میں اللہ پاک نے توحید کا اقرار کروایا. اب آ جائے دوسرا، جو دوسرا اجتماع اللہ پاک نے کیا وہ تھا حضور کے میلاد کا اجتماع ہے، جس کو پارہ 6 میں اللہ پاک کا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ تیسرے پارے کا کہ کیا فرمایا کہ جب اس اجتماع کے اندر اللہ پاک نے سب کو جمع نہیں کیا،
बल्कि अपने खास बंदों यानी अंबिया को जमा किया। सुभान अल्लाह। मिलाद मनाने वाले कौन थे? अंबिया का गिरोह था। अल्लाह पाक ने फरमाया है ग्रोह अंबिया तुम आ जाओ और आओ मुझसे वादा करो। वइज़ा ख़ज़अल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है याद करो उस दिन को कि जब मैंने नबियों से वादा लिया था कि मैं तुम्हें नबूवत यानी किताब व हिकमत दूंगा और फिर इसके बाद सुम्मा जाअकुम रसूलुन, एक रसूल को भेजूंगा। सुभान अल्लाह। एक रसूल को भेजूंगा। मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, तुम्हारी तस्दीक करेगा। वो तुम्हारी क्या करेगा? तस्दीक करने वाला है। अब तुमने क्या करना है? ला तु'मिनुन बिही व ला तंसुरुन, तुमने जरूर उसकी मदद करनी है और उस पर ईमान लाना। तु'मिनुन बिही व ला तंसुरुन। अब गुरु के मुरिया से अल्लाह पाक ने वादा किया कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूंगा, लेकिन ये आखिर में रसूल आएंगे उनकी तुमने क्या करनी है? मदद भी करनी है और उनका ईमान भी लाना। अब उन्होंने क्या कहा? क़ालू अक़ररना, गुरु अंबिया ने कहा है मालिक हम इकरार करते हैं, हम इस चीज का इकरार करते हैं। अला ज़ालिका इसरी, अल्लाह पाक फरमाता है तुम इकरार करते हो तो मैं भी फिर इस पर पक्की मोहर लगाता हूँ, फिर मैं इस बात को पक्का करता हूँ। तुम भी गवाह हो तो फिर मैं भी गवाह होता हूँ कि तुमने इकरार किया। इतना पुख्ता कर दिया काम को अल्लाह पाक ने। अब ये हुजूर की आमद का चर्चा उस वक्त हो रहा है कि जब अभी कुछ भी ना पैदा हुआ, अभी कोई इंसान पैदा नहीं। आलम अरवाह के अंदर अल्लाह पाक ने अंबिया की रूह को जमा किया और फिर जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला इस दुनिया में आना शुरू हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे आका का नूर था। सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी में मेरे आका का नूर था। इसी नूर की वजह से मलाइका ने आपको सजदा किया। फिर ये नूर पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ तमाम अंबिया को चमकाता हुआ, अपना फैज बखेरता हुआ ये नूर नूह अलैहिस्सलाम को चमकाता है तो कश्ती को किनारे लगा देता है। ये नूर जो है नूह अलैहिस्सलाम से फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आता है तो आग आप पर गुलजार हो जाती है। यही नूर फिर जो है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त में आता है। अब हमा का उस वक्त जो है वो आपको छुरी के नीचे भी आपको महफूज रखा जाता है। यही नूर फिर पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आता है। अब हमा का हाथी आपके कदमों में आ जाता है। यही नूर फिर मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आया। तमाम अरब वाले आपके हुस्न के शदाई बन गए। यही नूर जब बतन आमिना में आता है, जब आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन में आता है तो आमिना कहती है कि मैंने देखा कि लंबे कद की औरतें मेरे घर में तशरीफ लाती हैं। मैं देखती हूँ कि ये कौन है, पूछती तुम कौन हो। कोई कहती है मैं हम्मा हव्वा हूँ, कोई कहती है मैं सारा हूँ, कोई कहते हैं मैं हाजरा हूँ, कोई कहता है मैं आसिया हूँ। अरे आमिना तुझको मुबारक हो, तेरे घर सरवरे अंबिया तशरीफ ला रहा है। अल्लाहु अकबर। ए आमिना तुझको मुबारक हो, तेरे घर सरवरे अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। फिर यही नूर दुनिया में मुंतकिल होता है। ये नूर मुंतकिल होकर अपनी जो है वो किरणों को बखेरता है फरान की चोटियों के ऊपर। इसकी चमक अबू बकर पर पड़ती है तो सिद्दीक बनाती है। इसी नूर की चमक हजरत उस्मान पर पड़ती है, हजरत उमर पर पड़ती है, फारूक आजम बनाती है। इसी नूर की चमक हजरत उस्मान पर पड़ती है, ज़ुन्नूरैन बनाती है। हजरत अली पर पड़ती है, हैदर कर्रार बनाती है। इसी नूर की चमक अगर एक करम के बशिंदे ऊंट चराने वाले पर पड़ती है, सैयद ताबीन वासे करनी बनाती है। अगर हबश के एक बशिंदे पर पड़ती है, बिलाल हबशी बनाती है। यही नूर अपनी किरणें बखेरता रहा अल-गरज़ आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया को चमकाने वाला यही नूर था, तमाम सहाबा को चमकाने वाला यही नूर था। जब मेरे बेली के इमाम ने बेली के मस्तक पर बैठकर तड़पता दिख गया, चमक से बातें हैं सब पर मेरा दिल भी चमका देता है। हक चार यार मरहबा 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 मरहबा
جب میرے بریلی کے امام نے دیکھا نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تمام صحابہ تابعین بزرگان دین سب کو چمکانے والا یہاں ہے. آپ نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. کتنا آسان فہم جملہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. ساتھ میں اپنی عرضی بھی ڈالی یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا ہے. اور پھر آجزی کیا کی؟ تاجدار بریلی کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آقا ہم بد ہیں، کمزور ہیں، نافرمان سے ہی، لیکن باغی نہیں ہے، ہم عاشق ہیں. یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب بارش ہوتی ہے نا تو امیروں کے ایوانوں پر بھی برستی ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں پر بھی برستی ہے. حضور یہ نور کی بارش ہمارے اوپر بھی ہو جائے. الغرض تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خبر دیتے رہے. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو خبر دی کہ اے میرے بیٹے اللہ نے ہم سے عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا تھا کہ تم سب کے بارے میں نہیں بھیجوں گا. یاد رکھو میں تمہیں سے جانے والا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تمہاری جو ہے وہ زندگی کے اندر وہ نبی اگر تشریف لے آتے ہیں تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اسی طرح وہاں سے یہ بات آگے چلی، نوح علیہ السلام کے پاس بھی پہنچی. الغرض انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے بیٹے کے یہ باتیں بتائیں. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تک بھی یہ بات پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کو مکمل کر لیتے ہیں، آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں جسے مقام مصلی کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ مقام مصلی کہتے ہیں. اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دیا ہے. دراصل حضور کا نور آپ کی پشت میں تھا. جیسے اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے دیواریں کعبہ تعمیر کرتے، جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی پتھر بھی اوپر چلا جاتا. نیچے اترنا ہوتا تو وہ نیچے ہو جاتا. پاؤں کا عکس لے لیا. جہاں حضور کے جد امجد کے پاؤں لگے اس کو مقام مصلی بنایا جائے. اب جب تعمیر کعبہ کو مکمل کر لیا تو آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ہمارے میری ذریت میں سے یعنی ہم میں سے ہی ایک رسول بھیج جو اس تیرے گھر کو آباد کرے. مفسرین نے لکھا کہ اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور کچھ خبری دی کہ اے ابراہیم مبارک ہو، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، امام ذہبی نے اس کو حدیث لکھا ہے المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین، میں آخری نبی لکھا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَإِنَّ آدَمَ فِي مُنْجَدَلِ تِينِهِ، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امری، اب میں تمہیں اپنے پہلے کے معاملے کی خبر دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ان دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. میں کون ہوں؟ ابراہیم کی دعا ہوں. وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اب دعوت ابراہیم جو میں نے ابھی آیت کرم کے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حضور خود فرماتے ہیں یہ اس دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میں اس دعا کا اثر ہوں. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور مجھے آپ کی نسل میں بھیجا بنی اسماعیل کے اندر. اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اس کا ذکر 28 بارے میں موجود ہے. وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں
اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، جن کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمام انبیاء تشریف لاتے رہے اور اپنی اپنی قوم کو کہتے رہے کہ ہمارے بعد ایک رسول آئیں گے، ہمارے بعد ایک رسول آئیں گے، اگر تمہارے پاس آ گئے تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی نشانیاں بیان کرتے آئے، لیکن اے میرے قوم تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے، اب میرے بعد جو آنے والا نبی ہے وہی ہے، وہی نبی آنے والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 565 برس کا عرصہ سرزمین انبیاء کے جسموں سے خالی رہی، یعنی کوئی نبی نہیں آیا، 565 برس گزر گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا گئے تو آپ کے زمانے سے لے کر لوگ انتظار کرتے رہے کہ کب حضور آتے ہیں، کب حضور کی آمد ہوتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، وہ سانپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خبر سن کر تو وہ غار کے کنارے بیٹھ گئے، انتظار میں تھا کہ اس غار کے اندر وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور میں زیارت کروں گا۔ اور جب ہجرت کی شب سرکار وہاں گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڑی رکھی، تو کہتے ہیں کئی ڈسا، کئی بار ڈسا، ہر طرف سے راستہ ڈھونڈا، دیدار کا طالب ہے، دیدار کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 250 سال عمر تھی، اور بعض روایتوں میں 350 سال عمر تھی، سب سے زیادہ عمر پانے والے تھے۔ اب انہوں نے یہ خبر سن رکھی تھی، یہ جب پیدا ہوئے ان کی ابھی 14 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ماں یہ چاند بڑا حسین ہے، بتا اس چاند کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیسی باتیں کرتا ہے؟ سورج کی طرف دیکھا، کہا ماں اتنی روشنی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا ماں بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، الغرض روزانہ سوال کرنا شروع ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے علم سیکھنے کا بڑا شوق ہے، اس طرح کر جا مصر کے اندر چلا جا، وہاں ایک بہت بڑا راہب ہے، ایک پادری ہے، وہ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والا ہے، انجیل اور توریت کو جاننے والا ہے، جا وہاں سے جا کر علم حاصل کر لے، ان سے جا کے سوال کر۔ حضرت جو ہے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، زبان عربی نہیں تھی، وہ مصر کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر راہب کے پاس اپنی جو ہے شب و روز گزارتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ آپ کشم کے اندر ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا دین سب سے افضل ہے، کون سی کتاب سب سے افضل ہے، کون سا علم سب سے اعلیٰ ہے۔ اس راہب کے پاس آپ نے کئی برس گزارے، روایتوں میں آتا ہے 100 سال گزارا، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 سال گزارے۔ اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے کہا تم تو فوت ہونے لگے ہو، اب میں پریشان ہوں، اب میں کہاں جاؤں، میں کس سے علم دین سیکھوں گا؟ کہا تم جاؤ، تم اب اس طرح کرو کہ فلاں علاقے کے اندر اہل عرب کے قبائل کے اندر وہاں جاؤ، وہاں ایک راہب موجود ہے، اس سے بڑا اس وقت دنیا کے اندر کوئی عالم نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ، اس سے جا کے علم دین سیکھو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹتے ہیں اور اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں بھی آپ نے تقریباً روایتوں میں آتا ہے 100 برس اس کی خدمت کی، اس سے علم دین سیکھا۔ جب اس کی موت کا بھی وقت قریب آ گیا، وہ بھی دنیا سے جانے لگا، تو آپ پھر پریشان ہوئے، کہا اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس سے علم دین سیکھوں گا، مجھے وصیت کر جاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں؟ کہا اب میرے علم کے مطابق دنیا میں کوئی پرانی کتابوں کا عالم باقی نہیں بچا جو مجھ سے بڑھ کر ہو، جس کو اتنا علم آتا ہو، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان قریب مدینے کے اندر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں خبر دوں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، تم جاؤ اور ان کو تلاش کرو اور جا کر ان کی پیروی کرو، ان کے امتی بنو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آمد کا جب ذکر سنتے ہیں اور اس راہب سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی نشانیاں ہی بتا دو، میں ان کو کیسے تلاش کروں گا، میں کیسے تلاش کروں گا؟ راہب کہتا ہے میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہجرت کریں گے، مکے سے مدینے کی طرف کیا کریں گے؟ ہجرت کریں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔
سبحان اللہ. تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ. اب حضرت سلمان فارسی گھر سے بھی نکلے، عرصہ ہو گیا، مال و زر بھی پاس نہیں ہے، مدینے کا سفر ہے، زبان بھی عربی نہیں ہے، فارسی ہے، کسی کیا پوچھیں. اب تمنا ہے دل کے اندر کہ میں نبی آخر الزماں کو دیکھوں. راہ چلتے قافلوں سے پوچھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا تم میں سے کوئی قافلہ مدینے کو جا رہا ہے، ذرا مجھے بھی ساتھ لے چلو. قافلے والے کہتے کہ کیا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا بھائی پھر نہیں تو لے جا سکتے، ہمارے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ ہم کسی فالتو آدمی کو ساتھ لے چلیں. دوسرے کی منت کرتے، تیسرے کی منت کرتے، حتیٰ کہ ایک قافلے والے آئے، وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے. کہا نوجوان کیا بات ہے؟ کہا یوں میں وہاں جانا چاہتا ہوں. کہا تیرے پاس پیسے نہیں، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے اپنا غلام بنا لو، میں بک جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو بیچتا ہوں، مجھے غلام بنا لو، میں خدمت کروں گا تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، سامان اٹھاؤں گا. کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ 10 بار سلمان فارسی بکے، 10 بار غلام بنے، بکے اور روتے تھے کسی طریقے سے میں مدینے کی وادی بطحا میں پہنچ جاؤں، طیبہ پہنچ جاؤں. گر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. یہ سوچ کر کہ ایک بار حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں، نبی آخر الزماں کا دیدار کر لوں، پھر ان کو سارا حال دل سناؤں گا کہ حضور آپ کی تلاش میں سلمان نے بڑی دفعہ اپنے آپ کو بیچا ہے، بڑے سفر کیے ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ غلام بنتے رہے، اتنا بوجھ اٹھایا کہ آپ کا سینہ آپ کی کمر کی طرف جھک گیا تھا، اس قدر آپ کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی. وزن اٹھا کے خدمتیں کر کے کہتے ہیں پھر ایک دن میں مدینے پہنچ گیا. سبحان اللہ. کہتے جب مدینے پہنچا تو میں ایک عرب کے ایک سردار کے پاس نوکری کرنے لگا، میں کھجوریں توڑا کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں کھجور کے درخت پہ چڑھا، کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. کہتے ہیں بنو نجار کی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر یہ ترانہ گا رہی تھیں. میرے دل نے کہا سلمان جس کی تلاش تھی لگتا ہے وہ آ گئے ہیں، جس کی تجھے تلاش تھی وہ آ گئے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے. کہتے ہیں میں نیچے اترا، جلدی میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوا کہ جو حضور کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ آنے والا کون ہے. کہتے ہیں جب آنے والا آیا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے تصدیق کر دی کہ اے سلمان یہ وہی ہے، لیکن راہب کی نشانیاں میں نے پوری کرنی ہے، میں نے وہ نشانیاں دیکھنی ہیں. ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ وہ واقعی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ عمر فاروق اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، ان کے پاس ساتھ جلیل القدر صحابہ موجود تھے. کہتے ہیں اس وقت حضور تشریف لائے، میں نے زیارت کی، شرف لیا، ملاقات کی اور چلا گیا. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں کھجوریں لے کے حاضر ہوا. سبحان اللہ. کہا حضور یہ کھجوریں صدقے کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے صدقہ کہا نا تو حضور نے وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دی اور کہا کہ نبی کو صدقہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صدقہ نہیں کھاتے. کہتے ہیں میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. کہتے ہیں پھر میں تیسری نشانی کے لیے بڑی کوشش کرتا، لیکن حضور اپنے جسم اقدس پر 2 چادریں اڑا کرتے تھے. اب چونکہ مہر نبوت چادر کے نیچے ہوتی، اب مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں وہ چادر ہٹاؤں. کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پیچھے چل پڑا کہ سلمان آج موقع ہے. کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چل رہا تھا تو حضور رک گئے. اللہ. حضور رک گئے.
کہا سلمان چادر اٹھائی, کہا دیکھ لے تیسری نشانی بھی. اللہ. کہا تو مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے نا؟ ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں, میں ہی اللہ کا نبی ہوں, میں ہی نبی آخر الزمان ہوں, یہ دیکھ لے مہر نبوت ہے. کہتے ہیں اسی وقت میں رو پڑا اور حضور کے قدموں سے لپٹ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مرحبا مرحبا. سلمان فارسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ جب مسلمان ہوئے نا تو حضور نے فرمایا سلمان کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. پھر اپنی ساری رودات سنائی. کہا حضور آپ کی تلاش میں میں نے یہ کیا, میں نے بڑے سفر کیے حضور, بچپن سے نکلا ہوا ہوں, آج میں منزل پہ تک پہنچا ہوں. حضور نے کہا اب تم غلام نہ رہو, اس طرح کرو اپنے آقا کو جاؤ اور کہہ دو محمد عربی مجھے خریدنا چاہتے ہیں, بتاؤ کتنا مال چاہیے, بتاؤ کتنا مال چاہیے. وہ اپنے آقا کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خریدنا چاہتے ہیں, اپنی ڈیمانڈ بتاؤ. اس نے کہا اچھا. کہا 300 کھجور کے درخت بما پھل کے, 300 کھجور کے درخت کھجورے سے لدے ہوئے مجھے چاہیے, اور ساتھ میں 400 اوکیا یا اس کے کم و بیش سونا بھی مجھے چاہیے یا چاندی کی طلب کی. اب پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں حضور آقا نے تو بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے. کہا بولو کیا کہا ہے؟ کہا 300 کھجور کے درخت بما پھلوں کے معاملے میں. کوئی بات نہیں, کیوں پریشان ہے؟ حضور اپنے غلام کے ساتھ چلتے ہیں, کہتے ہیں آؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام سلمان کے لیے 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ لگاتے ہیں, ایک ایک کھجور لگاتے ہیں, ایک ایک کھجور لگاتے ہیں اپنے غلام کے لیے. سبحان اللہ. ہیں کہتے ہیں کچھ ہی لمحوں میں, کچھ ہی دنوں میں اب وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کو 6 ماہ, سال, 2 سال, 5 سال بھی لگ جاتے ہیں. ایک تو نا بڑا ہونا, پھر پھل دینا. 300 درخت حضور نے اپنے ہاتھ سے لگائے. کہتے ہیں چند ہی دنوں میں وہ درخت بڑے بھی ہوئے, پھل بھی دے دیا. کہتے ہیں مشہور ہو گیا کہ حضور نے سلمان کے لیے وہ درخت لگائے جو چند ہی دنوں میں بڑے بھی ہو گئے اور پھل بھی دے دیے. اور سرکار نے اپنے غلام کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا. سلمان آج سے تم آزاد ہو. حضور کی آمد سے کتنی تبدیلی آئی. ظلمت کے بادل چھٹ گئے, اندھیرے دور ہو گئے, اجالا ہی اجالا ہو گیا. یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ وہ زندگیاں تھی صحابہ کی. حضرت کعب الاحبار کی زندگی تھی, حضرت سلمان فارسی کو پڑھے کیونکہ یہ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے. یہ پھر صحابہ کو بیان کرتے تھے, ہاں فلاں کتاب کے اندر ہم نے یہ پڑھا, فلاں کتاب کے اندر ہم نے یہ پڑھا, فلاں کتاب میں ہم نے یہ پڑھا, فلاں عالم سے ہم نے یہ سنا حضور کے بارے میں. پرانے انبیاء اپنے اپنے امتوں کو حضور کی آمد کا تذکرہ سناتے رہے, اور یوں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. حضور کی جلوہ گری ہو گئی, اور اس قدر جہالت تھی کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ماؤں کو سری بازار بیچ ڈالتے تھے, اپنی بیویوں کو جوے کے اندر ہرا دیتے تھے. لیکن جب حضور آئے نا تو حضور نے عورت کو عزت دی, اتنی عزت دی فرمایا کہ یہ اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں چلے جنت ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بیٹی ہے تو جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے اس کی اچھی تربیت کی, اس کا نکاح کر دیا. فرمایا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, میرے اتنے قریب ہو جائے گا. حضور نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی, اب حضور نے فرمایا جس کی 2 ہو, میں جس کی 1, فرمایا جس کی 1 ہو پھر بھی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ جائے گا. آج عورتوں کو پروٹوکول اسلام نے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے وہ حقوق کو پامال کرتا ہے. دراصل اسلام نے ہی تو حقوق دیے, ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ان کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا.
اور ان کو غلاظت کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ جہالت کی انتہا تھی، اور حضور نے آ کر یہ سارا کچھ ختم کیا. یہ تاریکیاں ختم ہو گئی. آج جن کا ہم میلاد منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ نور والے آقا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں آپ دنیا میں تشریف لائے. وہی اول، وہی آخر، وہی ذات، وہی باطن. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں، وہ باطن بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. سلام علیکہ صلوات علیکہ آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلوہ میں گمائے، اپنے جلوہ میں گمائے، جھوم کر ہم گنگنائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. مبارک اہل عصیاں، ہو گیا بخشش کا سامان، آ گئی صبح بہاراں، آ گئی صبح بہاراں، ہو گیا گھر گھر چراغاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہے، روشنی ہے، روشنی ہے، روشنی ہے، ہر طرف یہ دو مچی ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت جی سوہانی گاڑی چمکاتے باقا چاند، سوہانی گاڑی باقا چاند، سے دل افروز ساعد بیلا کو سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان لاکھوں سلام.
شمع بز میں